अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविज़न की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, ये है हमारी ट्रांसमिशन का खास तौर पर खसूसी नाम। अगले 3 घंटे मेरा आपके साथ रहने वाला है, लगभग तकरीबन 8 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और जिस मुद्दे पर हमने बात करनी है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात। मेहमानों का इंट्रोडक्शन देने से पहले कुछ मेरी और आपकी आपस की बात। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती अगर मैं आपको इस टाइम पर बताऊं तो वो ये है कि हमारा दुश्मन भारत जैसा बुज़दिल और ढीठ मुल्क है। इसलिए क्योंकि हम एक ही वक्त में भारत के ड्रोन का भी मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम उनकी फेक न्यूज़ और उनकी प्रोपेगेंडे का भी मुकाबला कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि पहले दिन से ही 5 उनके रफाल तैयारे जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए, उसके अलावा उनके जंगी जहाज भी पाकिस्तान ने मार गिराए। इस सब के बावजूद अब क्योंकि भारत की रॉ नहीं चली, भारत की फौज नहीं चली, भारत की एयरफोर्स नहीं चली, भारत का कुछ नहीं चला, ड्रोन भी हमने मार गिरा दिए, तो उसके बाद भारत ने चंद मीडिया चैनल्स को अपनी तरफ करके अब पूरी जंग उन मीडिया चैनल्स के जरिए लड़ी जा रही है। और भारतीय मीडिया चैनल्स के मुताबिक पूरा लाहौर उन्होंने फतह कर लिया। भारतीय मीडिया चैनल्स के मुताबिक तो शायद जिस जगह पे बैठकर मैं अपने मेहमानों के साथ ट्रांसमिशन करी, उन्होंने ये भी फतह कर लिया होगा। और भारतीय मीडिया चैनल्स के मुताबिक उन्होंने पता नहीं इस्लामाबाद से लेकर के पेशावर तक उन्होंने पता नहीं क्या क्या फतह कर लिया। और भारतीय मीडिया चैनल्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर उनके फौजी घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम पाकिस्तानी अपने अपने काम पर, अपने अपने रोजगार पर बैठे हुए हैं और एक नॉर्मल जिंदगी लीड कर रहे हैं, इस गुस्से के साथ कि हम तैयार हैं लेकिन हमें आजमाना नहीं। मेरे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी ऑनरेबल मोहम्मद नौशाद अली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रही हैं जी दुर्रे अकरम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और वेरी ऑनरेबल वेरी फेमस अरशद अंसारी साहब हैं जी, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, प्रेसिडेंट है लाहौर प्रेस क्लब के, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड नॉट टू फॉरगेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, दिफाई तज्जियाकार है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेड साहब, मैं तो समझती हूँ कि आप इसे फिर आगाज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मुझे पता चलता है कि मेरे साथ मेरे ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि फिर उनसे ही हम रहनुमाई ले लेते हैं। भारत असल में चाहता क्या है? झूठ बोल के देख लिया, तैयारे भेज करके देख लिया, ड्रोन भेज करके भी देख लिया, और उसको क्या चाहिए कि वो ये तस्लीम करे कि वो हार चुका है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जितना भी झूठ बोलते हैं सारा दिन टेलीविजन के ऊपर, इन्होंने जो तमाशा क्रिएट किया हुआ है, इसको कॉमेडी शो समझा करें। ये इन्होंने आपको, हम सबको ना एंटरटेनमेंट का एक जरिया फराहम कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें इनकी कि आप दुरुस्त फरमाया कि लाहौर भी ले लिया और पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले गए, और दुनिया को इनकी बातों पर कोई यकीन कर सकता है। और अब ये देखें कि नेशनल टेलीविजन एनडीटीवी के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मसखरे साथ बैठाए हुए हैं जो कि अपने नाम के साथ देखें तो कोई किसी बहुत बड़ा ओहदेदार होगा, कोई गवर्नमेंट का वजीर होगा, इनका फॉरेन मिनिस्टर देख ले शिव शंकर, उसको रस्तू बनाया हुआ है। जिस तरह की बातें वो मौसूफ करते हैं, ये सारे के सारे नॉन सीरियस एक्टर हैं। ये सारे के सारे जो है इनका काम ही ये है, ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अंदर से ये डरते हैं, ये कर कुछ सकते नहीं है। और आप यकीन करें, आप नेशनल टेलीविजन से बोल रही हैं, नेशनल टेलीविजन की बात ऑथेंटिक होती है, समझी जाती है। पिछले 4 दिनों में बिलखुसूस जब से ये इन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे मसाजिद के ऊपर इन्होंने अटैक करके बच्चों और औरतों को मारा है, जिसके ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए जिक्र भी करते हुए, और जो उसके ऊपर बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। मतलब मुरीद के में ये एक ऐसे बंदे को क्लेम कर रहे हैं दहशतगर्द मार दिया है, और उसी बंदे ने नमाज जनाजा की इमामत करवाई है। दुनिया ने पिक्चर्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि जिसको मुर्दा करार दिया है वो नमाज जनाजा की इमामत करा रहा है, उसी नमाज जनाजा के वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब किस्म का, आपने पूछा ये चाहते क्या है, ये कुछ भी नहीं कर सकते अपने लोगों को। इन्होंने चूंकि इतना बड़ा हाइप इन्होंने क्रिएट की थी, लोगों के सब्ज बाग दिखाया, पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। 1 घंटे में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी तक ओपन कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट भी नहीं हुआ, 1 घंटे में इनके लेटेस्ट 5 जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं। इनके लिए तो इतनी बड़ी हजीमत है, ये तो किसी के मुंह दिखाने के काबिल इनको नहीं होना चाहिए कि दुनिया में आज तक ऐसी मिसाल नहीं होगी। मतलब ओपन वॉर्स में भी टेक्स वीक्स एंड वीक्स एक दुश्मन के तैयारे आप गिराए और 1 घंटे में गिरा दिए हैं सारे के सारे। पहले मानते नहीं थे, प्यारा बनाने वाली कंपनी कह रही है कि ये गिर गए हैं,
اور وہ کمپنی پریشان ہے کہ اتنا ہمارا لیٹسٹ آ رہا ہے یہ کیوں گر گیا, وہ تحقیقات کر رہے ہیں, ان کے شیئر ڈاؤن ہو گیا. ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان کے طیارے میں کوئی خرابی نہیں ہے. وہ چلانے والے اتنے بیوقوف اور وہ جو اس طرح کے ڈل دماغ کے ہیں کہ طیارے یا توپیں یا ٹینکس کچھ نہیں کرتے جب تک ان کو استعمال کرنے والے کمپیٹنٹ نہ ہو, ڈیڈیکیٹ نہ ہو, پروفیشنل نہ ہو. پچھلے 5 دن میں لائن اپ کنٹرول پہ ممبر سے لے کے لیپا تک اس پورے ایریے میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ فائر ریٹس کے ساتھ کوشش کی ہے. 1 درجن سے زیادہ ان کی پوسٹیں ہم نے تباہ کی ہیں. ان کے 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. یہ اتنے بے شرم ہیں کہ اپنے لوگوں کو اون نہیں کرتے. جو لوگ ان کی ملک کی خاطر جان دیتے ہوئے مر گئے ہیں ان کو یہ اون نہیں کر رہے. ان کی فیملیاں جو ہے ان کا لان تان ان پہ کر رہی ہیں کہ صرف چھپانے کے لیے اپنی ہزیمت. ہمارا 7 سال کا بچہ بھی شہید ہوا ہے معصوم, اس کے نماز جنازے میں ملک کے صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف نے کندھا دیا اس نماز جنازہ کو. یہ ہوتی ہے اونرشپ, یہ ہوتی ہے قوم کے ساتھ یکجہتی. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو سارا دن جھوٹ بولنا, آپ نے اسپائی ڈرون بھجوا دیے. بھائی اسپائی ڈرون بھجوانے میں کون سی بہادری ہے؟ ان کو ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہو. آؤ نا پاکستان, فائٹر جیٹ لے کے آؤ نا اپنے, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتی ہے. اسپائی ڈرون ہم نے 100 کے قریب گرا دی ہیں اور اس کے اوپر خوف و راس لوگوں میں پھیلانے کے لیے پھر خود ہی دھماکے کرتے ہیں. یہ جموں میں اور امرتسر میں صرف کشمیر کے اور پنجاب کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ پاکستان آپ کے خلاف ہے, کیونکہ کشمیری تو پہلے ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. پنجاب کے سکھ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں میں ہمارے متعلق مختلف آئیڈیاز اور خیالات پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ان کو جانتے ہیں, وہ ان کو جان چکے ہیں. ان کے لیے بہت سیریس پرابلمز ہیں. انہوں نے ٹارگٹ کیے ہمارے سیولینز کو. ہم نہیں کرتے ٹارگٹ نہتے لوگوں کو, نہ ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے, نہ ہماری تہذیب اجازت دیتی ہے. مجھے بات کرنی ہے اس بارے میں. میں واپس آؤں گی آپ کی طرف کہ ہم نے کیا کیا ٹارگٹ کرنا ہے یا کیا کیا ٹارگٹ کیا ہے. واٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستانز لائن آف ایکشن, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن الاؤ می کہ میں باقی پارٹیسپینٹس کو یہاں پر ایڈ کروں. نوشاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو بھارت ہے یہ ڈرون بھیجنے سے باز نہیں آ رہا, ہم ڈرون گرانے سے باز نہیں آ رہے. چلیں ڈرون تک تو معاملہ ٹھیک تھا, چلیں جی کہ ہمارے جوان لڑ لیں گے, ہم اس سے کاؤنٹر کر لیں گے. یہ جو انہوں نے میڈیا اٹیک کل رات کو کیے ہیں, مطلب انہوں نے لاہور میں کوئی بندرگاہ نکال دی ہے. کوئی جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے, کوئی جرنلزم کے بھی کوئی نارمز ہوتے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بینی صاحبہ, ہمارے ہاں ہم جہاں پلے بڑے وہاں کہا جاتا تھا کہ جب انسان اپنی شرم اتار دے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو سرکس, ایکچولی میں اس کو سرکس, مجھے تو کل رات جو دکھ بھی ہوا, پریشانی بھی ہوئی, اور میں جو انڈین عوام ہے اس پہ ترس بھی آیا کہ وہ بیچارے کیا دیکھنے پہ مجبور ہیں. یہ جو سرکس لگائی گئی تھی, اس سرکس کے اندر اگر آپ کبھی غور کریں, مطلب ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا آتا ہے. ابھی پہلا دن ہے, یہ میں پہلے دن کی آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں کہ یہ جس وقت پہلگام واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹیک کرنا, اس رات وہ آیا ہے اور اس نے آتے ساتھ جو سب سے پہلے بھاگتا ہوا سیڑھیاں نیچے آیا کہتا جی آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ نیوکلیئر وار شروع ہو گئی ہے. کل وہ میجر سم تھنگ وہ کیا گورو اور پتہ نہیں کیا, وہ لوگ کھڑے ہو کر ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں اور چھلانگے مار رہے ہیں جیسے بندر چھلانگے لگاتے ہیں. کبھی وہ کہتے تھے کہ جناب وہ انڈین نیوی جو ہے اس نے لاہور فتح کر لی ہے, ان کا وکرانت جو ہے وہ لاہور کے ساحل کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ جی نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. کبھی وہ کہتے تھے جی ہمارا کشمیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. ان کی آپ نے تھوڑی سی جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ حالات کیا تھے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ, ان کو پتا ہے کہ ان کی فوج تو کر کچھ نہیں سکتی. ان کی فوج کی ناکامی کا عالم یہ ہے کہ طیارے انہوں نے واپس گراؤنڈ کر لیے ہیں. 200 ڈرون ہیں ان کے پاس اسرائیلی, جس میں سے کچھ 70-75 وہ جو ہے نا گروا چکے ہیں. اور جو باقی 2500 ڈرون ہیں اس کی بھی جو حالت ہے, اس میں جو سرویلنس ڈرونز ہیں وہ بھی اب شاید وہ نیچے نہیں لائیں گے جتنی اینٹی ایئر کرافٹ گنیں جو ہیں اب تک لگ چکی ہیں, اور جہاں پہ بھی وہ, کیونکہ وہ ذرا سا نیچے آتے ہیں ان کا ڈرون جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے. مقصد اس کا ڈرون کا, یہ جو ڈرون وار سیکنڈ ہے, یہ سندور 2 کا نام جس کو دیا گیا تھا, مجھے نہیں پتا دوسری دفعہ سندور کب لگتا ہے, لیکن بہرحال سندور 2 کا جو نام دیا انہوں نے آپریشن, وہ جو ڈرونز آئے تھے جو یہاں بھیجے گئے تھے ان کا مقصد پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو انالائز کرنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا. یہ اسی وجہ سے ان کو تھوڑا سا آگے آ کے الٹیٹیوڈ لو کرنے کی دی گئی کہ یہ وہاں آ کے جب الٹیٹیوڈ لو کریں تو ان کو نارمل گنس کے ذریعے ان کو, یعنی نارمل اینٹی ایئر کرافٹ جو موویبل ہوتی ہے اس کے ذریعے کیا جائے, کسی اپنے
دفاعی صلاحیت کو جو ہے وہ ان کے سامنے سرفیس نہ ہونے دیا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ سچویشن ان کی یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے پاکستان سے وار کریں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ابھی پورا انڈیا بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ سفارتی محاذ پہ وہ ناکام ہوئے پورے طریقے سے. انڈیا تنہا رہ گیا. میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے مصنف ہیں آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا تنہا رہ گیا سوائے اسرائیل کے, اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے پہلگام واقعے کے اوپر. پہلگام کی تحقیقات کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. وہ جو تماشا ہوا, ڈرامہ ہوا, وہ سب کے سامنے ہے. ملٹری کے جو پرسپیکٹو سے انہوں نے ایئر فورس کو اپنی کو جو ہے وہ پورے طریقے سے رسوا کرایا. نہ صرف اپنے آپ کو رسوا کرایا بلکہ انہوں نے فرانسیسی ان طیاروں کو جو ناقابل شکست تھے انہیں بھی جو ہے وہ رسوا کرا دیا. اور یہ بات جو ابھی کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, وہ اب مسئلہ وہی ہے. وہ ایک میں میم دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک فرینچ صاحب ہیں, وہ پیچھے جوتا لا کے نا تو دروازہ کھٹکھلا رہے ہیں انڈیا کا کہ ذرا آپ دروازہ کھولیں. کہ پوزیشن یہ ہے کہ میمز اس لیول کی میمز بن رہی ہیں ان کی انڈین ایئر فورس کے لیے. یس, ٹرولنگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل بیس لیس گفتگو کریں گے. اچھا, فیک نیوز کے اندر بھی جو فیک نیوز کو سمجھتے ہیں, جو اس کے ایکسپرٹس ہیں, جو کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں, کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مخصوص جو ریسیپی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ فیکٹس ایسے ڈالے جاتے ہیں جس سے اس خبر کی کہیں نہ کہیں ریلیونس بن سکے. یہ جو چیز کل وہ کر رہے تھے وہ نہ فیک نیوز ہے, نہ ڈس انفارمیشن ہے, نہ مس انفارمیشن ہے, نہ ال انفارمیشن ہے. وہ ایکچولی سرکس اور پروپیگنڈا کا کوئی نیا ورژن ہے جو کل انڈینز نے دکھایا. اور میں آپ کو بتاؤں صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے. چائنیز نے جو ٹرول کیا ہے, وہ آپ نے سانگ سنا ہے جو انہوں نے رافیل سے متعلق بنایا اور وہ دنیا کے سامنے گیا, اس کے ملینز آف ملینز ہٹس ہیں. پرابلم یہی ہے کہ آپ وداؤٹ اینی فیکٹ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بیس لیس ہوتی ہے, اور بیس لیس گفتگو کے اوپر اتنا اچھل کے گفتگو کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی صداقت پر یقین نہیں رکھتا. اسی لیے مجھے بیچارے بھارتیوں پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ مودی صاحب نے جو اپنی کسی سیاسی فائدے کے لیے انڈین عوام کو, انڈین جو افواج ہیں ان کو جس حد تک ذلت امیز اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے. اور ان کی جو حالت بنی ہوئی ہے اس وقت, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ایک فرنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ وہ لڑ سکیں. نہ میڈیا کے ساتھ وہ لڑ پا رہے ہیں, نہ سفارتی محاذ پہ لڑ پا رہے ہیں, نہ ملٹریلی لڑ پا رہے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ اس وقت صرف کھسیانی بلی ہے جو کھمبا نوچنا ہے اس نے, اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ڈرون کے بعد کیا لائیں گے, یہ میرا سوال ہے کہ اب آپ کیا کریں گے. انصاری صاحب, ڈرون کے بعد کیا لائیں گے؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو ضرور بتائیں, لیکن پہلے آپ میرے سوال کا تو جواب دینا. مطلب ان کو شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے بھارت کو؟ کوئی ایسی شرمندگی فیلنگ نہیں ہو رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ را نے 5 چینل خرید لیے, مودی نے 5-6 چینل خرید کر کے ان کو اسکرپٹ دے دی کہ جیسے کوئی پکچر بن گیا یش چوپڑا کی, یہ پکچر بن رہی ہے, یہ اس کا اسکرپٹ آپ وہ دے دے. پاکستان کے بعد بھارت میں انٹرنیشنل میڈیا کے 8000 سے زائد اکاؤنٹس وہ بلاک کر دیے. تھینک یو منیش. میں تو یہی کہوں گا سٹارٹ میں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی بغیرتی کی بھی انتہا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے, معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ, وہ ہلکائے کتے کی طرح بھونک رہا ہے. اب ان کے میڈیا کو سن کے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈیا کے لوگ ہی نہیں ہیں, وہ کویکس ہیں. کوئی وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوتے کوئی ایویں بیچنے والی چیزیں, ہو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. او بھائی, وہ آج میم میں دیکھ رہا تھا تو ایک مجھے بندے نے بھیجا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بھارتی جو میڈیا ہے اس کے مطابق تو پاکستان رہا ہی نہیں, تو میں اکیلا بچا ہوں, میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں. اندازہ کریں کہ لوگوں نے کس قسم کی بنائی ہے, اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک آؤٹ پہ بھاگنے والے لوگ ہیں. کیا میڈیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا میڈیا کے کئی نارمز ہیں؟ کیا صحافت میں کبھی اس طرح کی کمنٹری ہوئی ہے؟ ان کی آپ آرٹیکلز پڑھیں, ان کی آپ تجزیے دیکھیں, اس کو سنیں. کیا کم از کم, او بھائی کم از کم تجزیہ تو کریں. ہمارے سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, اور ہمارے پرائیویٹ چینلز پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں, ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بیٹھ رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں. کم از کم یہ تو مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہنسنے والی بات ہے کہ ان کو چاہیے ایف آئی اے کو کہ فیک نیوز میں مودی کے خلاف ایک پرچہ دیں پیکا ایکٹ کے مطابق, اور اس کو گرفتار کر کے ادھر لے آئیں. تو ان کی فوج کو بھی گرفتار کر کے لے آئیں. دیکھیں یہ فیک نیوز کیا ہے, یہ تو فیک نیوز سے بھی کوئی آگے کوئی جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی ریبٹل ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب, اس جھوٹ کا کیا آپ کس طرح اس کو ان کا منہ بند کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اب ان کے پاس راہ کچھ نہیں ہے, کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی وہ کہتے ہیں, اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, سفید جھنڈے لہراتے ہیں. او بھائی, سفید جھنڈے جو ہیں وہ اس لیے لہرائے جاتے ہیں
کہ آپ کے فوجیوں کی لاشیں وہاں پڑی تھیں. آپ وہاں معافی پاکستانی فوج سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں لاشیں اٹھانے دیں. وہاں تو 50-60 لاش پڑی تھی. کبھی بھی فوج پاکستان نے کسی سولین کو اٹیک نہیں کیا. دیکھیں یہ ایک کریڈٹ ہے, اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا DGI/SPR نے کہ ہم کسی سولین پر اٹیک نہیں کریں گے. ہم اگر ایک ایک خون کا قطرہ بدلہ لیں گے اپنے سولینز کا, بچوں کا, تو وہ ان کے ساتھ لیں گے. ان کی تنصیبات اڑائیں گے. انہوں نے ان کی بریگیڈ اڑایا, انہوں نے ان کا ایئر بیس اڑایا, انہوں نے ان کے فوجی اڑائے. ایکچولی جنگ تو پھر ایسے ہے. اب یہ بھاگ رہے ہیں, ان کا نہ بھاگنے کا راستہ. میرا تو خیال ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان, افواج پاکستان, ہمارے شاہین, ہماری نیوی, اب ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تہمتیں لگاتے ہیں رات کو ایسے بلیک آؤٹ کر دیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان نے اٹیک کرنا ہے, وہ آپ نے بلیک آؤٹ کر کے پاکستان نے اٹیک کرنا ہے, آپ کو بتا کے پاکستان نے اٹیک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان نے کبھی رات کی تاریکی میں جس طرح آپ نے میزائل داغے, اس طرح نہیں یہ داغیں گے. یہ پورے ڈنکے کے ساتھ کہہ کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو مارنا ہے اور مارنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام, یہ آپ کی 11-12 لاکھ فوج ہے, ہمارے پاس 25 کروڑ فوج ہے, اور یہ قوم چارجڈ ہے اور یہ کھڑے ہیں. تو آج بھی ہم نے پریس کلب میں ہمارے پاس ایک 200 گز کا سب سے بڑا پاکستان کا بل بورڈ ہے, ہم نے وہاں پاکستان آرمی چیف کی تصویر اویزہ کی, ساتھ شہباز شریف صاحب کی, نواز مریم کی. ہم نے یہ بتایا ہے, میں نے صرف میڈیا کو, بھارتی میڈیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا پورا میڈیا افواج پاکستان, حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. صرف یہ میسج دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو وہ ضرور دیں گے. یہ ہے پاکستانی میڈیا, یہ ہے پاکستانی قوم. انشاءاللہ تعالی یہ وہ وقت آئے گا نہیں کہ آپ تو ویسے ہی بھاگ گئے ہیں, آپ کا تو آپ بھاگنے دینا نہیں ہے. وہ ہے نا ایک, یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے ہم بھاگیں گے, وہ نٹھا نہیں دینا سی. اب ہماری باری ہے. اور دیکھیں پاکستان فوج نے ڈیفنس کیا ہے, ہم نے ریٹیلیٹ ابھی نہیں کیا. دیکھیں ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے, ایک ڈیفنس ہوتا ہے. افواج پاکستان نے صرف ڈیفنس کیا ہے, ریٹیلیشن تو ہے نہیں. LOC پہ لڑائی ہو رہی ہے, مر رہے ہیں وہ بھارتی دہشت گرد فوجی, تو مرے, لیکن ریٹیلیشن نہیں ہے. ابھی جواب افواج پاکستان نے نہیں دیا, اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جواب آئے گا اور ضرور آئے گا. بار بار حکومت, بار بار افواج پاکستان, DGI/SPR یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا بدلہ لینا ہے, اور پوری پاکستانی قوم ان کے اس بات پہ پیچھے کھڑی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آگے کھڑے ہو, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو, بلکہ افواج پاکستان کے آگے آ جائیں کہ یہ لوگ پہلے ہمیں مارے اور پھر اس طرف جائیں. تو یہ ہے بینش پاکستان کی چارج لوگ ہیں, ان کی جھوٹ, ان کے جھوٹے آرٹیکلز, ان کے جھوٹے تجزیے, وہ یہ کہہ کہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا کچھ کر دیا. اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ اصل تجزیے دیکھیں پاکستان کا. الحمدللہ کیا کیا آپ نے ڈرونوں کے ساتھ. ڈرون کبھی سرویلنس ڈرون بھیج دیتے ہیں, کبھی وہ اسرائیلی ڈرون بھیج دیتے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں. آپ نے میزائل داغے, پاکستان نے ڈیفنس کیا. الحمدللہ ٹھیک ہے. ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے نا, انڈیا اور اسرائیل دونوں کو دھول چٹا دیا. ہمارے بچوں کے بچے قربان ہوئے, ہمیں اس کا دکھ ہے. ہماری بچیاں, ہمارے معصوم بچے گئے, ہماری خواتین بہنیں اس میں گئی, شہید ہیں. یہ جو مریں گے یہ کتے کی موت مر رہا ہے انہوں نے. ہم تو, ہمارا اسلام ہے, ہم تو شہدا ہیں. وہ الحمدللہ جتنے بھی گئے وہ شہید ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ کون کی حیات ہے. ہم نے, شہید تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ شہید ہونے کے لیے ہم شہدا ہیں. آپ نے ایسے مر جانا. ایک چیز تو در اکرم یہ ثابت ہو گئی ہے. ویسے تو خیر بہت سی چیزیں ثابت ہوئی ہیں, لیکن اس 1 گھنٹے میں جس چیز کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے وہ ظاہر پتہ ہے میڈیا ان کی فیک نیوز ہے. تو ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ بھارت فلمیں اچھی بناتا ہے. وہ تو اپنے نیوز چینل کو بھی فلموں کی سکرپٹ کی طرح, انہوں نے تو نیوز چینل کو بھی سنیما بنا دی. میں خیال سے کہ ان کو پاکستان میں نا آ کر کے یہ ٹریننگ لینی چاہیے. ویسے تو خیر ڈر کے مارے ابھی وہ اپنے پائلٹس بھی نہیں بھیج رہے, ابھی تو اپنے طیارے بھی نہیں, اس لیے تو ڈرون بھیج رہے ہیں. اٹس ہائی ٹائم, آئی تھنک سو, کہ جرنلزم کے لیے پوری دنیا میں یہ بڑا ایک افسوسناک دن ہے. جس قسم کی جرنلزم, جس قسم کی رپورٹنگ, جس قسم کی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن بھارت پھیلا رہا ہے. فلم میں اور حقیقت میں کوئی فرق ہے در اکرم؟ تھینک یو بینش. شرم تم کو مگر نہیں آتی. فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم ہر کنونشن میں, ہر کانفرنس میں ہمیں انڈین جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آپ سے بہت پرانا ہے, بہت اسٹیبلشڈ ہے.
فیئر انف. لیکن اگر پرانا میڈیا اور اسٹیبلش میڈیا کے نارمز یہ ہیں تو پھر ہم تو کم جوان میڈیا ہی ہم ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. ارنب گوسوامی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ارنب گوسوامی ہے جو ایکسٹریمسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے, لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں تو وہاں پہ ہر چینل پہ ارنب گوسوامی بیٹھا ہوا ہے. ہر چینل کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ نیوز کاسٹرز نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بی جے پی کے والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں. کل رات جب میں کوریج دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر وہی میجر صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا کہہ رہے تھے کہ بچوں رک جاؤ, کل پاکستان کا نقشہ نہ بنانا, تمہیں نیا نقشہ بنانا پڑے گا. This is not how wars are fought. This is not how narratives are built. For the past 3 weeks, India first started fighting the narrative war, جس کے اندر وہ بار بار اپنی عوام کو یہ کہتا رہا کہ پہلگام میں پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم جنگ لڑیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے. وہاں پہ پسپائی ہوئی, شکست ہوئی, کیونکہ سکھوں نے بھی, انڈین پنجاب نے بھی کہا ہم پاکستان مرد آباد نہیں کہیں گے, آسام نے بھی کہا ہم پاکستان مرد آباد نہیں کہیں گے. اس کے بعد واٹر وار ہوئی, واٹر وار کے اوپر شکست ہوئی. اس کے بعد کائنیٹک اٹیکس ہوئے, کائنیٹک اٹیکس سے برے طریقے سے شکست ہو رہی ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, انڈیا ہیز بین میڈ دا لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ. دیکھیں رافیل کے شیئرز کا نیچے جانا, چائنیز شیئرز کا اوپر آنا, اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم چائنیز ٹرولنگ, جو اتنی ویشیس ٹرولنگ چائنیز کر رہے ہیں وہ تو کمال ہے. مطلب ایسی ٹرولنگ تو شاید ہم بھی نہیں کر سکتے, ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اپنی جیت کی اور ان کی شکست کو باور کرا رہے ہیں انہیں کہ دس از واٹ ہیپنڈ ان دی اسکائز. پھر اس کے بعد جی سب سے اینڈ میں جو یہ انفو وار ہے, اس کے اندر یہ بار بار کہتے رہنا کہ آپ فیک پروپیگنڈا کر رہی ہیں نا, اینڈ دیٹ فیک پروپیگنڈا از فالنگ فلیٹ آن دیئر اون فیسز. میں نے صبح سے کتنے انڈین نیوز ہینڈلز دیکھے ہیں جرنلسٹ کے اور عام عوام کے جو کہہ رہے ہیں کہ وی آر اشیمڈ ٹو بی انڈینس کیونکہ لاسٹ نائٹ وی باٹ دا اسٹوری. آج وہ وائر کے اوپر انہوں نے بین کر دیا ہے, وائر کی ویب سائٹ نہیں چل رہی, وائر کو ایکسس نہیں کر پا رہے کیونکہ وائر واز ون آف دا ویری فیو پلیٹ فارمز جنہوں نے کہا تھا وی آر ناٹ گونا بائی انٹو دا کنٹروورسی تھیوریز. تو میرا تو خیال ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو چپ چاپ بیٹھے ہیں. انڈیا خود ہی دھنستا جا رہا ہے اپنے جال کے اندر, اور پاکستان از ویری 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 مچ سکسیزفل آن آل فرنٹس. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پینک ہوا ہے, اور میرا خیال ہے یہ تھوڑا بہت پینک کرنا ہی اسٹریٹجی بھی تو یہی تھی نا جناب, کہ پینک کر دو, ان کے اپنے اندر ہی ڈر ایسا پھیلا دو, لیکن وہ ڈر نہیں ہے, دیٹ از ناٹ ڈر. اب ظاہر سی بات ہے جب 7 سال کا بچہ مرے گا, جب ایک بچی مرے گی, جب ایک ریڑھی لگانے والا مرے گا, تو ہم روئیں گے تو صحیح ان کے لیے. وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے جوان ہیں, ہم ان کا سوگ تو منائیں گے. بٹ وی آر ناٹ افریڈ, وی آر ناٹ افریڈ آف فائٹنگ بیک, and we are not afraid from giving a befitting reply, and I think that will happen, inshallah it will happen. And when it happens, وہی ڈی جی کی بات, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی کمال بات کہی ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو آپ کو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا ہم نے جواب دیا, دنیا کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جواب دیا. بالکل جی, بڑی اچھی بات آپ نے کی در اکرم. لیکن میں واپس یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, سوال رکھوں؟ بریگیڈ صاحب جی, اچھا بریگیڈ صاحب, یہ جو میڈیا وار ہے وہ تو انہوں نے شروع کر دی ہے بھارت نے. میڈیا کا جھوٹ بھی, خیر وار کا ہے کہ وار, ہم سچے میڈیا والے, یہ جھوٹے میڈیا والے. لیکن یہ جو ایل او سی پر ان کو ہزیمت کا سامنا ہے, ایل او سی پر جو ان کو مار پڑ رہی ہے پاکستانیوں کی طرف سے, لائن آف کنٹرول پر جو بھارتیوں کو مار پڑ رہی ہے, اگر یہ ڈرتے ہیں تو پھر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری طرف جب ڈرون بھیجتے ہیں تو ہماری آبادی والے علاقوں میں ڈرون بھیجتے ہیں, جس کو ہم لوگ بڑی دلیری سے مار گراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فٹافٹ سفید جھنڈے لہرا دیتے ہیں. یہ کس طرح کی دوغلی اسٹریٹجی ہے ان کی؟ آپ یقین کیجئے, مطلب ان کے خلاف میں تو خوش قسمت انسان ہوں نا جس کو اللہ نے موقع دیا کہ ان کی اصلیت جاننے کا, لائن آف کنٹرول پہ رہ کے, مختلف جگہوں پہ رہ کے. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں, یہ اتنے بزدل لوگ ہیں, یہ ٹی وی کے اوپر آ کے, یہ میڈیا کے اوپر آ کے صرف کہانیاں گڑھ سکتے ہیں. وہ جوکر ان کا وہ میجر رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ یہ ان کی کیٹیگری ہے, اور یہ ان کی, آپ دیکھ رہے مٹیریل کیا ہے ان کی فوج کا, کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے لائن آف کنٹرول کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر فزیکلی پاکستان کی فوج یا ایئر فورس کو کبھی بھی یہ سامنا نہیں کر سکتے, ان کی ہمت ہی نہیں ہے. یہ لائن آف کنٹرول پہ کرتے کیا ہیں, یہ فائر ریڈز کرتے ہیں, مطلب یہ بہت تیزی سے, بڑا ہر طرف سے تمام یوزنگ آل دی ویپن یہ فائر کریں گے ہماری پوسٹوں کے اوپر کہ ہم شاید پوسٹیں چھوڑ کے چلے جائیں. جب ان کا فائر ختم ہوتا ہے یا ڈیورنگ دی فائر ہم جب ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کی یہ پوسٹیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ جھنڈے لگا دیتے ہیں. وائٹ جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی ابھی نہ فائر کرو,
भी बातचीत कर लो या थोड़ी देर को वक्फा डाल लो। इन्होंने 12 से ज्यादा पोस्टें वहां पर छोड़ी हैं और ये इतने बुज़दिल हैं कि ऐसी पोस्टें इन्होंने छोड़ी हैं जो कि डोमिनेटिंग है, जो कि हाइट पे हैं। पहाड़ी इलाके में जो हाइट पे पोस्ट होती है वो आपको बड़ा एडवांटेज देती है। इनके मैंने पहले भी आपको बताया, इनके 40 से ज्यादा लोग मारे गए वहां पर। ये उनको ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि जब उनको ऑन करेंगे दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे दुनिया के सामने झूठ पता चल जाएगा, इनको हजीमत होगी। हजीमत तो खैर इनको होती नहीं है, इनकी अपनी कौम इनको नहीं छोड़ेगी। ये रीजन है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कभी भी नहीं ऐसा कर सकते। ये बात करते हैं ना कि जी लाहौर चले गए, पिंडी चले गए, 1 इंच आगे जाके देखें। इन्होंने अपने शहरों में पिछले 4 दिनों से दिल्ली क्या, बठिंडा, अमृतसर, जम्मू, फाजिलका, गुरदासपुर, इन्होंने ब्लैकआउट्स किए हुए हैं। ये सायरन बजाते हैं रात को, खरूर में बैठे सायरन बजा रहे, तो उसके सामने पाकिस्तान का इलाका बजवात है, वहां पर 14 गांव हैं, वो जोग्राफिकली ऑल सराउंडेड बाय इंडिया। वो एक बंदा वहां से वैक्यूट नहीं हुआ। इंतजामिया ने कहा भी है जाना चले जाओ, एक पाकिस्तानी सिविलियन भी वहां से वैक्यूट नहीं हुआ। हमारे किसी गांव में ब्लैकआउट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जिंदगी नॉर्मल है, हमारे लिए कुछ हमने को हवा नहीं बनाया हुआ। तो इनकी साइकी समझने की कोशिश करें, ये आवाम को डरा के, धमका के, खौफ व हरास में रह के, तो ये उनके दिमाग और जहनों में ये चीज डाल के, तो ये झूठ बोल बोल के उनको मुतासिर करना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसे नहीं हो सकता। सफारतकारी के महाज पे ये कुछ नहीं कर सके, मिलिटरीली कुछ नहीं कर सके। मैंने आपको पहले कहा है कि कहते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौज है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दो, क्योंकि हम रीजनल पावर है। हालत रीजन पार कीजिए कि रात के पिछले पैर 36-31 बेगुनाह बच्चों औरतों को मार के तो जश्न मना रहे हो। ये तो मतलब आप ज़हनियत देख लें क्या होगी इस मूडी में। और नेतन्याहू की एक ही ज़हनियत है, जहां से इनको ग्राउंड से जरा भी किसी ने काउंटर किया ये भाग गए हैं। दुनिया के लेटेस्ट इन्होंने जहाज रखे हुए हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या पाकिस्तान की एयर स्पेस हो, कहीं पर भी जब भी इनकी मुठभेड़ पाकिस्तान की फोर्सेस से होगी, ये 1 इंच भी आगे नहीं आ सकते। हमें बिल्कुल तसल्ली रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इन्होंने थिएटर बनाया हुआ है, इन्होंने इसको भी बॉलीवुड का एक हिस्सा बना दिया है। दुनिया को एंटरटेनमेंट देते हैं, दुनिया की बातें सुन के हंसती है, लोग लान तान करते हैं। आप देखें कितने दिनों से टीवी के ऊपर आ जाते हैं। पूरी मुझे तो इंडियन नेशन के ऊपर तरस आता है। 1 अरब 40 करोड़ की ये कौम है, और बिल्कुल जानवरों की तरह कि एक ग्रुप ने इनको ऊपर हेपेटाइज किया हुआ है, और जिस तरफ लगातार लग जाते हैं। बड़े बड़े इनके साइंटिस्ट क्या बात कर दी भाई ब्रिगेडियर साहब, आपने क्या बात कर दी नौशाद साहब। ये बात तो बिल्कुल, ये जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जो अमरीकी अखबार है वो ये मजमून लिख रहा है। और इसलिए मैं अमरीकी अखबार का हवाला इसलिए नहीं क्योंकि वो गोरे हैं, वैसे ही ठीक है हम गोरों की बातों को जरा ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि इस टाइम पर वो इस वॉर का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। दिस थिंग इज हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और अमेरिका इस टाइम पर एक इंडिपेंडेंट तौर पर जिस तरीके से वो इस पूरी चीज को देख रहा है, वो उसमें अपने मजमून में ये लिखता है कि भारत के लोगों में बेचैनी है। वही बात जो कि ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं कि तरस आता है इस वक्त भारतीयों को देख करके कि उनके लीडर, उनकी उनकी फौज क्या कर रही है, क्या उनका मीडिया क्या खिलवाड़ कर रहा है उनके साथ, उनके टैक्स के पैसों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ उसी मजमून में यही लिखा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके मोराल बुलंद हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान के मौकफ को मानना, पाकिस्तान की जीत को मानना नहीं है तो और क्या है? नौशाद साहब देखिए, बात सिर्फ सिंपल सी यही है। जो इम्पोर्टेंट पहलू है, इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हर चीज़ की कोई नॉर्म्स होती हैं, हर चीज़ का कोई प्रोसीजर होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई तरीकाकार होता है। होता यह है कि आप इंटरनेशनली ये आप देखिए कि कितनी बड़ी नाकामी है भारत की इस वक्त के जो उनके नायब सदर, अमरीकी नायब सदर, जब वो उस वक्त भी भारत में मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का, और उनका इंटरव्यू आप सुनिए, और वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि उनकी जो एफिलिएशन है भारत के साथ, उनकी बेगम की वजह से जो भी है, उसके बावजूद वो जो है वो ये कह रहे। क्यों कह रहे? वो ये कहने पर मजबूर है क्योंकि इस वक्त अगर वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करते हैं तो जो कुछ दुनिया इस वक्त इंडिया के बारे में कह रही है वो कीचड़ उन तक भी जाएगा। जो इस वक्त इंडिया जो काट रहा है, जो वो उसने जो बो के जो जिस किस्म की जलालत और जिस किस्म की उनको ये खिफ़त का सामना है या जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, ये सारी की सारी जो है ये हर उसको ऊपर जाएगी जो उसका साथ देता है। मिसाल के तौर पे राफेल के ऊपर फ्रांसीसी तैयारों का मसला है जनाब, वो फ्रांस जो है वो बेचारा बैकफुट पे है कि ये क्या किया। हालांकि पूछना तो पायलट से जाना चाहिए, भाई तुम्हारे अभिनंदन ने भी तो यही किया था,
تو یہ جو اس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ابھی نندن تھے وہ اس کو ان کو رافیل دے دیں یا کوئی اور طیارہ دے دیں, انہوں نے وہی کرنا ہے جو کیا. دوسرا مسئلہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ سارے کے سارے مروانے شروع کیے ہوئے یہاں پہ. کل کو انہوں نے بھی کہنا کہ جناب مہربانی فرمائیں آپ سے بہتر ہے ہم آپ کو ڈرونز دیں ہی نا, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان نے کتنی حکمت عملی سے آپ کو پہلے الٹیٹیوڈ نیچے کروایا, لا کے تو آپ کو جو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہری علاقہ وہاں سے آپ کو ہٹ کر دیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا. سو جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ایکچولی ہو یہ رہا ہے وہ بہت عرصے سے نا فلمیں بنا کے اصل میں وہ جنگیں جیت رہے تھے. آپ اگر کبھی پچھلے 5-7 سال کی ان کی وہ ہمارے دوست شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اس کے اندر ایک پورا اس کے اوپر ایک وہ پیکج بنایا تھا کہ جو 4-5 سال کے اندر انہوں نے فلمیں بنائی ہیں, ان فلموں کے اندر یہ پاکستان کو ہراتے رہے ہیں. یہ اپنی جو وہ ہے نا عوام اس کو بتاتے رہے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ ہم نے یہاں پہ یہ کر دیا اور ہم نے ہماری رو نے یہ کر دیا, وہ افغانستان میں ہم نے یوں شکست دی یوں شکست. وہ ایک اپنے ایک ٹرانس کے اندر ہیں, اس ٹرانس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کسی امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے بالکل یہ امیجنری ورلڈ, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے انہوں نے کہاں کہاں حملہ کیا. انہوں نے مساجد پر حملہ کیا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ مساجد کا آپ کوئی بھی دنیا کے جو انٹرنیشنل لاز میں کہیں آپ کی جو کسی بھی مذہب کی عبادت گاہیں ہیں ان کو ہٹ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. اسرائیل اگر فلسطین کے اوپر یہ کام کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے. لیکن اگر بھارت پاکستان میں مسجد کو شہید کرے گا تو اس سے بھی دنیا کنڈیم کرنے پر مجبور ہوگی, کیونکہ کسی کی عبادت گاہ کو ہٹ نہیں کیا جاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ایک بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے, پاکستان کو پتا ہے, صرف اس کو ہٹ کیوں نہیں پاکستان کرتا کہ بالکل اس کے ساتھ ایک مندر ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس کو کبھی ہٹ نہیں کرتا, اور یہ اسی کی آڑ کے اندر اس کو ایک میجر وہ اپنا ایریا Absolutely. جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, ٹینشن زدہ ماحول کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کہ آپ مساجد کو, بچوں کو, خواتین کو آپ ڈیفینیٹلی ان کو اس سے بری ذمہ کرتے ہیں. ابھی مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے بیکاز آئی ہیو ٹو گو فار اے ہیڈ لائن بریک, لیکن اب تک کے لیے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہیڈ لائنز کے بعد نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہم تیار ہیں آزمانا نہیں جاری رہے گی پی ٹی وی نیوز پر. ویل بی بیک.